वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक़ से, अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल से आज सूरतुल हुजुरात इसका दूसरा सबक, दूसरा दर्स हम सुनेंगे। सूरतुल हुजुरात, इस सूरत की वजह तस्मिया, इसका नाम हुजुरात क्यों रखा गया? इसका नाम हुजुरात इस वजह से रखा गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में हुजुरात का तज़किरा फरमाया है। जैसे फरमाया, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। ये सूरत मदनी सूरत है, यानी मदनी दौर के अंदर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो वो मदनी दौर शुरू होता है। उस दौर में जो भी सूरत है वो किसी भी जगह पर नाजिल हो, खा मक्का में नाजिल हो, खा मदीना में नाजिल हो, खा कुबा के मुकाम पर नाजिल हुई हो, या किसी भी मुकाम पर वो नाजिल हुई हो, उस सूरत को मदनी सूरत कहा जाता है। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के हुकूक, अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब और मुआशरे में रहन सहन के अहकाम व आदाब बयान फरमाए हैं कि मुआशरे में किस अंदाज से एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करनी है, कैसे रहना है, कैसे एक दूसरे के साथ मेल जोल करना है, कैसे मामलात करने हैं। लफ्ज़ हुजुरात, ये हुजरतुन की जमा है और हुजरा कहा जाता है एक कमरे को, और यहाँ हुजुरात ये जमा है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन 11 बीवियाँ और हर बीवी के लिए अलहदा अलहदा से एक हुजरा, एक कमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनवाया हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एजाज़ है, ये खासा है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 से ज़ायद शादियों की इजाज़त मरहमत फरमाई। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त में अपने अक़्द में, अपने निकाह में 4 से ज़्यादा ख़वातीन से, 4 से ज़्यादा औरतों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी कर सकते थे। और आम मोमिनों के लिए, आम मुसलमानों के लिए 4 का हुक्म है, जैसे मसना व सुलासा व रुबा, 2 2, 3 3, 4 4। मगर बड़े ही अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि हमारे इस मुआशरे के अंदर इंसान, एक मर्द, वो 1 से ज़ायद शादी करना उसको कभी ही अमल समझता है। और अगर कोई शख्स दूसरी शादी या तीसरी या चौथी कोई अक़्द, कोई निकाह करना चाहता है तो ऐसे शख्स को मुआशरे के अंदर बड़ी ही अजीब निगाहों से देखा जाता है कि शायद उसने बड़ा ही एक कबीह और शनी अमल उससे सरजद हो गया है, जबकि ये शरीयत का हुक्म है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 से ज़ायद शादियाँ की हुई थी। और ऐसे ही हुजरातुन से और हुजुरात से हमें ये भी मालूम होता है कि अगर कोई शख्स 2 शादियाँ करता है या 3 करता है या 4 करता है, यानी ताअद्दुद अज़वाज, मुख्तलिफ निकाह करता है, 4 निकाह करता है, तो हर बीवी के लिए अलहदा अलहदा से एक मकान, एक कमरा उसके लिए होना चाहिए, ताकि इंसान सुकून, इत्मीनान और घर के अंदर अमन व सुकून हो, इत्मीनान हो, और इंसान जिस खुशी के लिए, जिस राहत को पाने के लिए शादी करता है वो उसको मुयस्सर हो। और ऐसे ही घर का माहौल वो साफ़ सुथरा रहे, हसद, कीना, बुग़्ज़
غیبت اور چغلی، ان معاملات سے انسان بچا رہے۔ اب ہم قرآن سورۃ الحجرات کی پہلی آیت، اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہم پڑھیں گے، اور اس کی جو مختصر تفسیر ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا اے، الذین وہ جو، آمنوا ایمان لائے ہو، لا تقدموا نہ تم آگے بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ اور تم سب اللہ سے ڈرو، ان اللہ یقیناً اللہ، سمیع سب کچھ سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں یا ایھا الذین آمنوا، لفظ آمنوا، اس سے جو اولین مخاطب ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے یہ جو خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیا، اور اس کے بعد تمام اہل ایمان کو یہ خطاب کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر، آپ کے سامنے بیٹھ کر زانو تلمس طے کیا اور آپ سے پڑھا، آپ سے سنا، ایمانیات کی، عقائد کی، احکامات کی، معاملات کی گفتگو ہوئی، درس سنے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور سنا۔ اس قدر عظیم ہستیاں کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت نے دی، اور جن کے ایمان کو اللہ نے معیار ہدایت بنا دیا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے ویسے تم ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا ایمان وہ ہمارے لیے معیار ہے، ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ آج اگر کوئی مولوی صاحب، کوئی خطیب صاحب، کوئی پیر فقیر، کوئی ولی، وہ اپنے مرید کا، اپنے مرشد کا ہاتھ چوم لیتا ہے تو وہ شخص خود کو بڑا بلند سمجھتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ کوئی ماتھا چوم لیتا ہے تو وہ بڑا فخر کرتا ہے کہ مجھے پیر صاحب نے، میرے ولی صاحب نے، میرے مرید صاحب نے مجھے بوسہ دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کس قدر عظیم ہوں گے، کس قدر وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ کو چوم رہے ہیں، کسی کی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، کسی کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی، تجھ پر میرے والدین فدا، قربان۔ اس قدر عظیم ہستیاں ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اس سے مخاطب، اس سے مراد، سب سے پہلے مراد، اولین مخاطب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں شریک ہوا کرتے تھے، آپ سے درس و تدریس وہ
پڑھا کرتے تھے، آپ سے قرآن کی حدیث کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا کرتے تھے۔ اب یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ آمنو، جب اللہ رب العزت لفظ آمنو اس سے خطاب کا آغاز کرتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات جو اس کے بعد آنے والی ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اس کو بجا لاؤ گے، وہ عمل جو اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر کے کرنے کا کہہ رہے ہیں، اگر وہ کام کرو گے تو وہ بہت زیادہ عمل و ثواب کا باعث ہوگا، اور اگر وہ کام نہیں کرو گے تو ایمان کے اندر نقص اور کوتاہی واقع ہو جائے گی۔ یعنی آمنو، جب اللہ رب العزت آمنو سے مخاطب کریں تو وہ کام بڑا ہی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، اور اس کام کی مخالفت وہ ایمان کے اندر نقص اور کوتاہی کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اب اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اس کا کیا معنی؟ میرے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ وہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ان کو مانو، ان کو تسلیم کرو، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے وہ کلام نہیں کرتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، جب بھی کلام کرتے، جب بھی بولتے، دین کی بات جب بھی بتاتے، شریعت جب بھی صحابہ کرام کے سامنے پیش کرتے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتی، جبرائیل امین علیہ السلام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گوش گزار کر دیتے، ان کے سامنے پیش کر دیتے۔ تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ جیسے یعنی ہر عمل کے اندر، ہر معاملے کے اندر، ہر عبادت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن کریم کے اندر کتنے مقامات پر اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے اپنی بات کو مقدم کرتا ہے یا کسی اور کی بات کو پیش کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر رہا ہوتا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، کسی مومن مرد کو، کسی مومن عورت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں اور وہ اس فیصلے کو اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے اس کو تبدیل کر دے، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ اور ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع و فرما برداری نہیں کرتے۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں اللہ ان کو دنیا و آخرت کے عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ آج موجودہ حالات، یہ وائرس، یہ وبا، یہ طاعون، یہ بیماری جو بڑی ہی خوفناک اور خطرناک مناظر پیش کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی وجہ سے ہے
کہ ہم نے قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا شروع کر دی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواہی کو، یعنی جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا، جن باتوں سے منع کیا، ہم نے ان کو پس پش ڈال دیا، آپ کے احکامات کو، آپ کی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا۔ تو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہو جائیں، اس پر کاربند ہو جائیں، تو اللہ رب العزت ان وباؤں کو، ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو اللہ ہم سے دور کر دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایسے ہی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس سے مراد یہ بھی ہے دین کے اندر بدعات و خرافات پیدا نہ کی جائیں، نئی نئی ایجادات، دین کے اندر نئی نئی باتیں وہ نہ بنائی جائیں، نہ گھڑی جائیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ علیکم بسنتی، میرے طریقے کو اور میرے اصحاب، ہدایت یافتہ اصحاب، ان کے طریقے کو لازم پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر نئی نئی ایجادات سے، بدعات و خرافات سے، نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کیونکہ دین کے اندر ہر نئی بات وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اب جو شخص دین کے اندر نئی بات پیدا کرتا ہے، نئی نئی باتیں ایجاد کرتا ہے، وہ شخص یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید دین کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العزت نے دین صحیح معنوں میں وہ نہیں اتارا، یا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو صحیح انداز سے، صحیح معنوں میں لوگوں تک نہیں پہنچایا، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، اس کو چن لیا تمہارے لیے۔ جب دین مکمل ہو گیا تو دین کے اندر کوئی بھی نئی بات اس کو شامل کرنا یہ بدعت کہلائے گا، دین کے اندر نئی بات کہلائے گی، اور شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کی جائیں، شامل کی جائیں، داخل کی جائیں۔ اب یہ بدعات، یہ قولاً اور فعلاً دو طرح کی بدعات ہیں کہ انسان دو طرح سے وہ بدعات کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے